अस्सलाम वालेकुम। मैं तौहीद जुल्फ़िकार हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, हर तरफ नफसा नफसी का आलम। हर कोई कामयाबी की दौड़ में शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार करना चाहता है, लेकिन याद रखिए, कामयाबी कभी भी आपको इत्तफाक से नहीं मिलती। उसके लिए आपको अनथक मेहनत, सब्र, कुर्बानी और अपने आप पर खुद एतमादी हासिल करनी पड़ेगी। आज मैं जिस रोशन सितारे का जिक्र आपके साथ करने जा रही हूँ, वो हमारी फख्र खैबर पख्तूनख्वा और खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज की एक होनहार डॉक्टर कंदील मुर्तज़ा हैं, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और तालीमी बेहतरीन सरगर्मी की बिना पर 17 गोल्ड मेडल हासिल करके न सिर्फ अपने कॉलेज और बल्कि अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है, बल्कि उन्होंने आने वाली न्यू जनरेशन और अपने स्टूडेंट के लिए एक मिसाल कायम की। सबसे पहले तो HMC मीडिया टीम की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। मैडम, ये बताइएगा कि 17 गोल्ड मेडल हासिल करना इज ह्यूज। आपने अपनी इस कामयाबी को किस तरह हैंडल किया और किस तरह आपने इसको ओवरकम? सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि मेरी जो कामयाबी थी ये अल्लाह ताला की मेहरबानी, मेरे वालिदैन की अनथक मेहनत और मेरे असातिज़ा की रहनुमाई की वजह से थी। और इसमें दूसरी मेरी अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन थी, कंसिस्टेंसी थी, मेरी अपनी मेहनत थी। और लेकिन स्टार्ट से मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इतने गोल्ड मेडल्स लूँगी। मेरा स्टार्ट में जो हदफ था वो यही था कि मैं अच्छे से पढ़ूँ और एक अच्छी डॉक्टर बनूँ। लेकिन जब मैंने मेहनत की, अल्लाह ताला ने मुझे उसका फल दिया और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज जिस मकाम पे खड़ी हूँ, ये मेरी अनथक मेहनत, मेरे वालिदैन की दुआओं और मेरे असातिज़ा की रहनुमाई की वजह से है। अच्छा मैडम, आप एक मुक़द्दस घराने से ताल्लुक़ रखती है, माशाल्लाह आपके वालिद टेलर मास्टर हैं। आपने अपने इस तालीमी दौर में किन किन हालात का सामना किया है? जी, मैं बहुत फ़ख्र की महसूस करती हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और उसके बावजूद मैंने इस मकाम तक मैं पहुँची हूँ। तो स्टार्ट में तो मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल से थी। मैंने गवर्नमेंट सेंटेनियल मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक किया, फिर मैंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से FSC किया। तो तब तक तो कोई मुश्किलात नहीं थी, लेकिन चूँकि मैं अपने हैदराबाद बोर्ड में टॉपर रही हूँ तो मुझे उसकी बिना पर सतूरी पख्तूनख्वा स्कॉलरशिप मिली थी। और उसके अलावा मैंने एक साइंस टैलेंट फार्मिंग स्कीम का टेस्ट दिया था, उसकी भी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। मैंने डॉलर स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया, मुझे वो भी मिली थी। तो उसके बाद फिर मेरा ओपन मेरिट पे MBBS में KGMC में एडमिशन हो गया, जिसकी फ़ीस बहुत ही एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है। तो मेरी जितनी भी स्कॉलरशिप्स थी वो मैंने अपने लिए उनको अपने MBBS के लिए उसको मैंने यूज़ किया, अपनी बुक्स के अखराजात के लिए, अपने हॉस्टल के अखराजात के लिए। और अपने पूरे MBBS के 5 ईयर्स में मैंने अपने घर वालों पे मैं कभी भी डिपेंडेंट नहीं थी कि मुझे अपने अखराजात के लिए कोई पैसे चाहिए या इस तरह की कोई बात थी। तो मैं इसलिए मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट से मेहनत की थी तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए उसमें बहुत से रास्ते पैदा किए। अच्छा, ये बताइए, कभी आपने ये महसूस किया है कि आप भी अपनी अचीवमेंट कर पाएंगे कंप्लीट कि नहीं? कभी आपको इस तरह की फीलिंग्स आई थी? जी, स्टार्ट में ये है कि हम लोग इंसान हैं और इंसान मायूस भी होता है, थक भी जाता है। जब मेरा KGMC में एडमिशन हुआ था, मैं फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल में रही थी। तो स्टार्ट में जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे ऐसे लगता था कि सारे लोग बहुत ज़्यादा लाइक हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब मेरा KGMC में फ़र्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, मेरा मॉड्यूलर एग्ज़ाम, और उसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी। तो मैंने सोचा कि मैं आगे भी कर सकती हूँ। बस उस दिन से मैंने फिर और ज़्यादा मेहनत स्टार्ट की। आई वॉज कंसिस्टेंट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया था कि मैं आज का काम कल छोड़ूंगी। मैं डेली की डेली स्टडीज़ करती थी और अपने कोलीग्स की हेल्प करती थी। इसके अलावा ग्रुप स्टडीज़ करना, और इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। और इसलिए मायूसी ज़ाहिर इंसान हूँ, कभी कभी आती थी, लेकिन फिर मैं यही सोचती हूँ कि एट द एंड मुझे अल्लाह ताला मेरी मेहनत का फल मुझे देगा, और जो मुझे अभी मिला भी है। तो इसलिए ये है कि इंसान का एक है कि मायूसी आती है, मुझे भी आती है, लेकिन मैंने उसको कभी भी इस पर अपने गोल्स को अचीव करने के मैंने उसको वो नहीं होने दिया। मैडम, ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज बहुत डिमांडिंग है। अक्सर देखने में यही आया है कि लोग कहते हैं कि स्टडी मेडिकल की स्टडी बनिस्बत आर्ट के निस्बत काफ़ी मुश्किल होती है। तो आपने अपनी डेली रूटीन में अपनी स्टडी स्ट्रेटजी को कैसे मैनेज किया? क्योंकि ये स्टडी आपकी जो थी अपने आप को कामयाबी से हमकनार करना है, तो आप अपने न्यू जनरेशन स्टूडेंट के लिए कुछ टिप देना चाहेंगे? जी, ये तो बहुत सच बात है कि MBBS की स्टडीज़ बहुत मुश्किल है। आपको एक बहुत
بڑی بڑی کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں, بہت زیادہ سبجیکٹس ہیں. اور میری روٹین تو اسٹارٹ سے ہی یہی تھی کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی. اگر میں اپنی روٹین بتاؤں گی تو لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے, لیکن میں پھر بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں جیسے ہی کالج سے واپس آتی تھی ڈائریکٹ جو ہے میں اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کر لیتی تھی. میں موسٹلی اسٹڈی روم میں اسٹڈی کرتی تھی اور یا پھر کبھی لائبریری چلی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ میں ڈیلی کا ڈیلی اسٹڈی کرتی تھی. میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں یہ پریپس کے لیے کروں گی یا ایگزام کے دنوں میں اس کی صرف اسٹڈی کروں گی. اس کے علاوہ میرا اور جو مین تھا کہ میں اپنے مجھ سے کولیگ جب بھی کبھی آتے کہ قندیل ہمیں اس میں ہیلپ چاہیے, میں ان کی ہمیشہ ہیلپ کرتی تھی. میں نے کبھی یہ چیز نہیں سوچی تھی کہ میں ان کی ہیلپ کروں گی تو میرا اپنا ٹائم ویسٹ ہوگا. ایون اگر ایگزام سے پہلے بھی کوئی آ کے مجھے کہتا کہ ہمیں یہ چیز سمجھا دو, ہمیں یہ MCQs ڈسکس کرنی ہے, تو میں ہمیشہ ان کو ٹائم دیتی تھی. تو آئی تھنک جو میرا اپنے گولس کو اچیو کرنے کے لیے میرا وہ تھا کہ میں کنسسٹنٹ تھی, سیلف ڈٹرمننٹ تھی, اور میرا جو سیلف ڈسپلن تھا تو میں نے اسٹارٹ سے یہ اپنے گول بنائے تھے. اس کی وجہ سے میں نے اتنی کامیابی حاصل کی ہے. ڈاکٹر قندیل یہ بتائیے گا کہ جس وقت اسٹیج پہ گولڈ میڈلس کے لیے بار بار آپ کا نام بتایا جاتا تھا, اس وقت آپ کی اور آپ کے پیرنٹس کی کیا فکر تھی؟ اس میں تو بہت سا رول ہمارے ڈاکٹر شیخ فہد فلاح ہے کہ جس جوش و جذبے سے میرا نام بول رہے تھے. تو پہلے تو مجھے بہت زیادہ خوشی بھی محسوس ہوئی اور بہت ایموشنل بھی میں تھی. میں آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے, اور اسپیشلی جب میں نے اپنے فادر کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں جو خوشی کے آنسو تھے تو وہ بہت زیادہ میرے لیے ایک پراؤڈ فل مومنٹ تھا کہ میری جو محنت تھی, میرے والدین کی جو محنت تھی, آج اس کا صلہ مجھے مل رہا ہے. اور میں بہت زیادہ دل میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی تھی. اور مطلب وہ ایسا سین تھا کہ جو میں کبھی بھول نہیں سکتی, اور مجھے ایسے تھا کہ میری جو محنت تھی مجھے اس کا پھل مل گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کے والد صاحب ایک ٹیلر ماسٹر ہیں نا, تو اس دوران آپ یہ گولڈ میڈل 17 گولڈ میڈل حاصل کرنا ہے تو ایک اچیومنٹ. تو اس سارے عرصے میں آپ ایک مستوسط اور ایک غریب گھرانے کی اسٹوڈنٹ میل فیمیل کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ ہمت نہ ہارے, مزید آگے بڑھیں, کیا کہنا چاہیں گے اس چیز سے؟ میں یہی سب سے پہلے تو بہت سے لوگ, جیسے میں بھی جب اپنے FSC میں تھی, میٹرک میں تھی, مجھے یہی سمجھا جاتا تھا کہ MBBS کی پڑھائی بہت زیادہ مہنگی, آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس ٹائم ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اوپن میرٹ کی بھی سیٹس ہوتی ہیں. اگر آپ تھوڑی سی بھی زیادہ محنت کریں گے تو آپ کا اوپن میرٹ پہ ایڈمیشن ہوگا, اور جس کی بہت ہی نارمل فیس ہے. تو یہ چیز بہت سے لوگ اس وجہ سے اپنا ڈریم وہ چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر بننے کا. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ محنت کریں, اور اپنے جو ہے جو گولز آپ نے اچیو کرنی ہے ان کے اوپر آپ لوگ کام کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود راستے پیدا کریں گے. اب جب میں اپنی اسٹوری دیکھتی ہوں تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کروں گی, لیکن بس میرا ایک ہی گول تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, اور اچھا ڈاکٹر بننا ہے, اور اپنے والدین کا نام روشن کرنا ہے. تو اس کے لیے میں بہت زیادہ کنسسٹنٹ تھی, سیلف ڈٹرمننٹ تھی, اور ایٹ دا اینڈ میں نے یہ اچیو کر لیا. اگر یہ میں نے اچیو کیا ہے تو آئی تھنک کوئی بھی اچیو کر سکتا ہے. تو اسی لیے جو بھی میرا جو لوگ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ڈریمز بگ رکھیں, اور ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ لوگ انتھک محنت کریں اور کوشش کریں, کیونکہ جب آپ لوگ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو کبھی رائے گاہ نہیں کریں گے. اچھا ڈاکٹر قندیل, آپ کیا کہتی ہیں کہ جس طرح آپ کی طرح جو جینیس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, میل فیمیل ہوتے ہیں, نیو کمر ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, نیو جنریشن ہے, اگرچہ کہ وہ اتنے ٹاپر لسٹ میں آ کے نا تو ان کو جن مشکلات کا سامنا رہتا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے کہ یعنی اس سے مزید ان کو مواقع ملنے چاہیے؟ میرے خیال میں تو مواقع کی تو بہت زیادہ کمی ہے. جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, اب جیسے ہمارے بہت سے لوگ ہیں, انڈکشن کی سیٹس ہمارے پاس بہت کم ہے, ان کو ٹریننگ نہیں ملتی یہاں پہ, یا اس کے علاوہ جب جابس آتی ہیں تو ان کو جابس نہیں ملتی, اور اگر جابس مل بھی جائے تو ان کی سیلری اتنی کم ہوتی ہے. اور بہت سے ایسے ڈاکٹرس جو کہ بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں وہ ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ان کی جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اس کا اس طرح ان کو صلہ نہیں ملا زیادہ. اب جیسے میں اپنی بات کروں, میں یہاں پہ ٹریننگ کر رہی ہوں, اور ہماری جو منتھلی پے ہے وہ 90,000 ہے, اور بہت سے یہاں پہ ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور 90,000 میں وہ فیملی کو سپورٹ کرنا تو بہت زیادہ مشکل چیز ہے. اور یہاں سے اسپیشلی جو میل ڈاکٹرز ہیں جو کہ میریڈ ہوتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, تو 90,000 میں بہت مشکل ہے. تو اس طرح لیے ڈاکٹر بہت سے مایوس ہو کے برین ڈرین کا آج کل بہت ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر سارے باہر جا رہے ہیں. تو اس لیے میری حکومت سے بھی یہی گزارش ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے اور زیادہ مواقع قائم کیے جائیں, جابس کے لیے, ان کی ٹریننگ کے لیے, اور تاکہ ڈاکٹرز جو ہمارا جو جتنا بھی وہ ہے ٹیلنٹ ہے وہ باہر نہ جائے, بلکہ اپنے پاکستان کے لوگوں کو ہمارے ڈاکٹر سرو کر سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ بینگ اے فیمیل آپ کو اپنی اسٹڈی کے دوران نا جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, کیا آپ یہ سوچتی ہیں کہ وہ میل کی نسبت فیمیل زیادہ سفر ہوتی ہیں؟ آئی تھنک اتنا زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن ہماری سوسائٹی جیسے ہم بلانگ کرتے ہیں اس میں فیمیل کی تو ایک
یہ ہے کہ وہ گھر کی رسپانسبلٹی بھی اس پہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جب وہ جاب کرتی ہے تو اس کے اوپر ڈبل رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور ہماری فیمیل سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو بھی ساتھ چلائے. اور یہ ایک چیز ہے کہ جو کہ فیمیل کو اگر اس کی فیملی سپورٹیو ہو تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. اور دوسرا بینگ اے فیمیل, جو مجھے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جب میرا فائنل ایئر کا رزلٹ آیا تھا اور میں نے پورے KPK میں ٹاپ کیا تھا, اور میرے پیچھے گروپس میں بہت زیادہ میسیجز ہوئے تھے یہ تو فیمیل ہے, اس کو زیادہ مارکس دیے گئے ہیں, تو اس چیز نے مجھے تھوڑا بہت ڈی موٹیویٹ کیا تھا. لیکن جب اس کے بعد میرا انڈکشن ایگزام ہوا, میں نے پورے KPK میں پھر ٹاپ کیا, اس کے بعد جو ہے اور جب اب مجھے 17 گولڈ میڈل ملے, وہی لوگ جو میرے پیچھے باتیں کر رہے تھے تو ابھی وہ میرے وہ اچھے الفاظ میں مجھے یاد کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس چیز نے مجھے تھوڑا بہت ڈی موٹیویٹ کیا تھا. فیمیل کے لیے یہ ایک چیلنج ہے, لیکن آئی تھنک اگر فیمیل خود وہ کوشش کریں تو کچھ بھی کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فیمیل کو بہت زیادہ طاقت دی ہے, تو اس لیے کبھی بھی انسان فیمیل یہ سوچ کے کہ میں ایک فیمیل ہوں, میں یہ نہیں کر سکتی, اپنے خوابوں کو کبھی بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ میڈیکل اسٹڈی کافی ٹف ہوتی ہے آپ کے, اس دوران آپ کو جس ذہنی دباؤ کا, انزائٹی کا, اسٹریس کا سامنا کرنا پڑے, آپ نے اس کو کس طرح برن آؤٹ کیا؟ یہ ہے کہ ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس میں جتنی انزائٹی اور برن آؤٹ کا جو پریویلنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے اوپر ہمارے بہت سے اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں, اور یہ ہے کہ کیونکہ میڈیکل کی اسٹڈی بہت زیادہ مشکل ہے, اسپیشلی ایگزامس کے دنوں میں اسٹریس. میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ جو کہ اینٹی ڈپریسنٹس, اینٹی انزائٹی ڈرگس لے رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ ایگزام, اور کبھی کبھی مجھ پہ بھی یہ ٹائم آیا ہے کہ میں بہت زیادہ اپنی اسٹڈیز کا پریشر لیتی تھی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح اپنا ٹائم مینیج کریں, اپنی اسٹڈیز ٹائم پہ کریں, اور اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کریں, اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کا وہ رکھیں. جب بھی آپ برن آؤٹ ہوں, آپ تھوڑا سا اپنی کولیگس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, تھوڑی سی ڈیلی واک کر لیں, تو اس چیز سے آپ کا بہت زیادہ ہیلپ ہوگی. اور میری بھی یہی روٹین تھی, جب کبھی میرا دل بہت زیادہ مایوس ہوتا تھا تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرتی تھی, اپنی فرینڈس کے ساتھ بات کرتی تھی, تو اس چیز مجھے بہت ہیلپ کیا. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں, جس طرح کا دور آج کل چل رہا ہے, تو نیو جنریشن کو ہر چیز کی جلدی ہوتی ہے, کامیابی کی بھی جلدی ہوتی ہے, ہر کام کی جلدی ہوتی ہے, تو وہ جو شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرتے, آپ کیا کہتی ہیں کہ شارٹ کٹ کا راستہ بہتر ہے کہ بنسبت سے کہ آپ دلی لگن سے, محنت سے کامیابی حاصل کریں؟ میں خود اپنی ایکسپیرینس سے بتاؤں گی تو میرے لیے تو محنت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو شارٹ کٹ میں جو چیزیں جتنی جلدی آتی ہیں ابھی جلدی چلی بھی ہو تو ٹیمپریری چلی جاتی ہیں. اب جیسے میں نے جو اسٹڈی ڈیلی کی تھی بہت اچھے سے کی تھی, اس میں مجھے اپنا پارٹ 1 کا ایگزام دینے میں, اپنا انڈکشن ایگزام دینے میں بہت زیادہ ہیلپ کی, اور اس میں بھی میں نے پورے KP میں ٹاپ کی ہے. بنسبت اس کے وہ والے اسٹوڈنٹس جو کہ شارٹ کٹ صرف ایگزام کے دنوں میں پڑھتے تھے, ان کے اس طرح کانسیپٹ نہیں بن سکتے. اس ٹائم ٹیمپریری طور پہ تو آپ اچھے مارکس سے پاس ہو جاتے ہیں, لیکن فیوچر میں جا کے آپ کو بہت زیادہ اس کا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے جو میں اپنی ایکسپیرینس سے بتاؤں گی تو کبھی بھی شارٹ کٹ اپنانے نہیں چاہیے, بلکہ آپ فرسٹ ڈے سے محنت کریں اور ڈیلی کنسسٹینسی کے ساتھ آپ محنت کریں, تو یہ آپ کو فیوچر میں بہت زیادہ ہیلپ دیں گے. اچھا ماشاء اللہ, آپ تو اتنے جینیس ہے, آپ نے محنت اور لگن سے کامیابی حاصل کی ہے, 17 گولڈ میڈلس لینا بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس کامیابی کے پیچھے کوئی شخصیت ہے, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے جس نے آپ کو پش کیا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, یا آپ نے یہ جو ایکسیڈنٹ کرنا ہے, تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر بننے کا شوق تو میرا بچپن سے تھا, اور کیونکہ میری فیملی میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا, اور جو پھر اسٹڈیز میں آگے میری سسٹر میری بہت زیادہ موٹیویشن, میری جو سب سے بڑی سسٹر ہے وہ میری فیملی کی پہلی سسٹر تھی, کہ جنہوں نے پہلی فیمیل تھی جنہوں نے مطلب پہلے BS کیا, پھر MS کیا, پھر اس کے بعد PhD کیا, اور یہ سب کچھ انہوں نے اسکالرشپ میں کیا تھا. میرے لیے سب سے پہلی موٹیویشن وہ تھی. جب میرا MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا تو میں نے فرسٹ ایئر میں ڈاکٹر نور وزیر کو دیکھا, اور ہی واز اے بگ موٹیویشن فار می, اور وہ انٹرنل میڈیسن میں ایک جم ہے. جب ابھی بھی میں ان کو دیکھتی ہوں, میں انہیں کی وجہ سے ان کے وارڈ میں نے اپنا ٹریننگ اسٹارٹ کی ہے, تو میں یہی چاہتی ہوں کہ وہ میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے, فیوچر میں ان کی طرح بن سکوں, اور اللہ کرے کہ میں ان کے اچھا آپ حکومت وقت سے اور جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو اپنی اچیومنٹ کے حوالے سے نیو جنریشن کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا ٹپ دینا چاہیے؟ سب سے پہلے حکومت سے تو میری ایک یہ گزارش ہے کہ جو پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز ہیں اس میں اوپن میرٹ کی سیٹ زیادہ ہونی چاہیے, تاکہ میری طرح کے اسٹوڈنٹس جو کہ اپنا ڈریم صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ MBBS کی اسٹڈیز بہت زیادہ مہنگی ہے, ہم لوگ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے اوپن میرٹ کی سیٹ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ اپنے ڈریمس اچیو کر سکیں. اور دوسرا جو ہے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے اپنے جاب اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں, ان کے لیے ٹریننگ کی سیٹس
زیادہ کی جائے اور ان کی پے اس طرح تک ہو کہ وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز اور ڈیلی لائف کو اچھی طریقے سے گزار سکیں اور تاکہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے باہر نہ جا سکیں. اور اگر یہ چیزیں اگر ہمیں پرووائڈ کی, کوئی بھی ڈاکٹر اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر نہیں جانا چاہتا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح کا یہ جدید دور جا رہا ہے, عورت میل کے شانہ بہ شانہ ہر فیلڈ میں کام کرنی, جاب کرنی ہے, تو آپ کیا کہتی ہیں کہ اگر وہ ایک کامیابی کے گول کو حاصل کرنا چاہیں تو وہ مرد کے شانہ بہ شانہ ہی اس سے آگے جا سکتی ہیں, یا وہی لوگوں کی ٹھکیانوسی سوچ ہے کہ فیمیل ہے خود بھی کچھ نہیں کر سکتی, مرد کے شانہ بہ شانہ چلنا تو دور, وہ ان سے آگے کبھی نہیں جا سکتی. تو آپ کیا کہتی ہیں اپنی اچیومنٹ کے بعد, آپ کی کیا اوپینین ہے؟ میں تو اسٹارٹ سے ہی اس چیز کے حق میں ہوں کہ اگر فیمیل محنت کرے تو وہ مرد کے ساتھ شانہ بہ شانہ چل بھی سکتی ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی فزیکل پاور فیمیل کو کم دی ہے, لیکن اس کی جو مینٹل پاور ہے وہ میل کے برابر ہے. اگر وہ کوشش کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. ابھی ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری فیمیلز جو ہے وہ آرمی میں بھی جا رہی ہیں, پائلٹ بھی ہیں, ہر فیلڈ میں پاکستان میں کوئی بھی ایسی فیلڈ میں جس میں فیمیلز نہیں ہیں. اور ڈاکٹرز میں بھی ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ نیورو سرجری ہو گیا اور سرجری کی فیلڈ جو پہلے سے ہی کہا جاتا تھا کہ یہ تو صرف میلز کی فیلڈ ہے, لیکن فیمیلز اس میں بھی جا رہی ہیں. اگر فیمیل خود محنت کرے, اس کے ساتھ ان کی فیملی سپورٹیو ہو, اور اگر ان کو یہ مواقع فراہم کیے جائیں تو فیمیل کچھ بھی کر سکتی ہے. اور میں پرسنلی یہی میرا اپنا بھی یہی ایکسپیرینس ہے کہ اگر وہ خود محنت کرے تو کچھ بھی اچیو کر سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر کنیر, ماشاء اللہ آپ یہ بڑی شاندار کامیابی کے بعد سوشل میڈیا بھی بڑی فیمس ہو گئی ہیں, کافی لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, تو ان کی محبت کے اظہار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں بہت زیادہ اس چیز پہ مجھے تھوڑا انزائٹی بھی ہوئی تھی کہ ایک دم سے ہائپ کریٹ ہو گیا تھا. تو لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ جو بھی مجھے عزت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں فیوچر میں بھی اسی طرح محنت کرتی رہوں اور ایک اچھی ڈاکٹر بنوں, اور میں اپنی سوسائٹی کو فیوچر میں کچھ دے سکوں اور میں اچھے طریقے سے سرو کر سکوں. یہ نہیں کہ میں صرف گولڈ میڈل لے لیے, میں تھوڑی مشہور ہو گئی اور اس کے بعد میں اپنی کوشش چھوڑ دوں, لیکن نہیں, اس طرح میں اور زیادہ محنت کرنا چاہتی ہوں اور اپنے ملک کا, اپنی سوسائٹی کا نام اسی طرح روشن کرنا چاہتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ, آپ تو بھی MBBS میں آپ نے یہ مقام, ٹاپر کا مقام حاصل کر لیا, تو نیکسٹ آپ کا گول کیا ہوگا؟ آپ کس اسپیسیفک اسپیشلٹی میں آپ آگے جانا چاہیں گے؟ اس ریسرچ ہو گیا, ٹیچنگ ہو گیا, میں تو اپنی ٹریننگ ابھی انٹرنل میڈیسن میں اسٹارٹ کر رہی ہوں. اسپیشلائزیشن انٹرنل میڈیسن میں کر رہی ہوں. یہ 4 ایئر کی جو ہے وہ اسپیشلائزیشن ہے. تو اس کے بعد میں سپر اسپیشلٹی, اس میں 3-4 آپشنز ہیں. انڈو ہے, ریوماٹولوجی ہے, انفیکشیس ڈیزیز ہے, گیسٹرو ہے. تو ان میں سے کوئی ایک سپر اسپیشلٹی میں انشاءاللہ کروں گی. اس کے علاوہ آئی ایم ویری انٹرسٹڈ ان ریسرچ, اور یہی ہے کہ میں اچھی ایک ڈاکٹر بنوں اور اپنی سوسائٹی کو سرو کر سکوں. اچھا جی ناظرین, جس طرح کہ آپ نے دیکھا, ہم نے ڈاکٹر قندی مرتضیٰ سے ان کی تعلیمی اسنا کے لحاظ سے جو ان پہ آپ بیتی ہے, جو ان کے والدین کی فیلنگس تھی, جو ان کی فیلنگس تھی, جو ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, جو نیو جنریشن کے لیے وہ جو آپ کو پیغام دینا چاہتی تھی, وہ یہی ہے کہ وہ کہتی ہے 17 گولڈ میڈل حاصل کرنا صرف شاندار کامیابی نہیں ہے, بلکہ یہ میرا نیو جنریشن اسٹوڈنٹ کے لیے ایک پازیٹیو میسیج ہے کہ آپ کامیابی کو شارٹ کٹ راستے سے اختیار نہ کریں. آپ اپنی دلی لگن, محنت اور سچی محنت کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ جب آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے تو آپ کی کامیابی کی منزل کبھی ناکام نہیں رہے. آئیے اپنے خوابوں کی تعمیر کے لیے اپنے خوابوں کا پیچھا کریں اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنی منزل منصوب تک پہنچیں. جی ناظرین, ہم آپ کو نیکسٹ ایک اچھی اسٹوری کے ساتھ ملیں گے. خوش رہیے, خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.